बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी के दौरे सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब वो पहुंचे हैं, 2 रोज का क़याम होगा, कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? जो मोदी साहब के दौरे के ऊपर तबसरा करने के से पहले मैं 2 बातें जो पाकिस्तान की कौम को जानने का हक है वो मैं उनको बताना चाहता हूं। ये इशारे हैं कि पाकिस्तान के तनाजुर में एशिया तब्दील हो रहा है, और खास तौर पे जो हमारे इस्लामी ब्रादर मुल्क हैं, ईरान तो पड़ोसी मुल्क है, उससे और कई रिश्ते हैं, सऊदी अरब के साथ और कई रिश्ते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं है। ये सारा का सारा मंजरनामा बदलना शुरू हुआ है सन 2012 में। उसका जो पहला इशारा था वो एक आदमी था जिसका नाम था ज़बीउद्दीन अंसारी। अच्छा। उसके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी था, नेशनलिटी हिंदुस्तान की थी, सऊदी अरब के अंदर वो गिरफ्तार हुआ। सऊदी अरब ने 2012 की मैं बात करूं, बहुत कम लोगों के इल्म में ये बात होगी, ये जरा जान लीजिएगा। फिर एक तनाजुर बनेगा जिसमें हम समझ सकेंगे कि एशिया के अंदर तब्दीली क्या आ रही है और हो क्या रहा है, जिसका हम फरीक हैं या नहीं है, जो हमारे हुक्मरानों को खबर है या नहीं है, जो हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटी है या नहीं है, फिर उसकी तरफ हम चलेंगे। तो ये इनको 2012 में सवाल ही नहीं किसी ने पूछा कि ये किसी और मुल्क का है। जब इंडिया ने अबू जंदाल को मांगा तो सऊदी अरब ने इंडिया को अबू जंदाल उसके हवाले कर दिया। एक दूसरा क्या जी, ताजा इशारा ये है कि इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड है, हिंदुस्तान की पूरी तारीख में आजादी के बाद सिर्फ एक आदमी है बॉम्बे का जो नॉन हिंदू था, जिसको रोमानिया में हिंदुस्तान ने कुछ करनी थी वहां से खरीदारियां। अच्छा। उस वक्त उसको लगाया गया था। उसके बाद कभी और उससे पहले कभी कोई और आदमी नहीं लगाया गया। लेकिन 10 महीने जो हिंदुस्तान का सफारत खाना था सऊदी अरब के अंदर वो खाली रहा, वहां सफीर नहीं लगाया गया। 10 महीने की सर्च के बाद, हेड हंट के बाद और क्रेडेंशियल्स देखने के बाद हिंदुस्तान ने एक अहमद जावेद नामी मुसलमान को ढूंढा है जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर बन गए। अच्छा। और इस चीफ कमिश्नर को, जिसके पास सफारतकारी का कोई तजर्बा नहीं है, पुलिस सर्विस वालों को इस तरह के कामों पे नहीं लगाया जाता, लेकिन काम ऐसा है जिसकी वजह से उसको वहां भेजा जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद को, इसकी ज्यादातर 90% नौकरी मुंबई की है। और इसको जो पिछली तैनाती थी, मैंने कहा कि कोई इस तरह का पुलिस वाला लगा था, 82 से 85 वो रोमानिया में लगा, अब इसको सऊदी अरब भेजा जा रहा है। अच्छा, क्यों भेजा जा रहा है? ये उस बड़े प्लान का जो हिंदुस्तान ने बनाया है, पाकिस्तान को इस्लामी मुल्कों में गैर मुतल्लिक, तन्हा, कम इंपॉर्टेंट, जो मर्जी आप इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसकी मुहिम का हिस्सा है। इसकी मुहिम का पहला मैंने बता दिया 2012, पिछला फिर आ जाइए 2015 में। पहली दफा वो मुल्क जहां पे हुक्मरान जलसा नहीं करते, पहली दफा वो मुल्क जहां पे सियासी जमातें नहीं है, पहली दफा वो मुल्क जहां पे सियासत करने के ऊपर पाबंदी है, जहां पे सियासी टॉक शो नहीं हो सकता, जहां सियासी पार्टी नहीं बन सकती, जहां सियासी इलेक्शन नहीं हो सकते। हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है वो भी मुत्तहिदा अरब इमारात, उसके अंदर 50,000 लोग जमा करके मोदी का एक जलसा कराया गया और पाकिस्तान के खिलाफ उसने धुआंधार तकरीर की। इस तरह लगता था कि वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके खिताब कर रहा है। चूंकि वहां एक सॉवरन गवर्नमेंट है, उसने वो करवाई तो ठीक है जी, वो तकरीर हो गई। अब उसके बाद एक और बैकग्राउंड में सामने रखता हूं कौम के, ताकि बात समझ आ सके, पर्सपेक्टिव पूरा जान सकें कि एशिया में हो क्या रहा है। नेहरू और मनमोहन और इंदिरा गांधी, इसके बाद तरतीब इस तरह से है, पहले नेहरू, फिर इंदिरा गांधी और फिर मनमोहन सिंह, ये गए सऊदी अरब। अच्छा। विजिट करने वाले सारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स में दर्जनों आए, लेकिन ये 3 है। अब जो मुलाकात का मरकज है और मकसद है वो भी मैं बता देता हूं। एक बात ये ज़हन में रख लीजिए कि सिर्फ 3 गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस एतबार से पाकिस्तान ने क्या किया, ये भी कौम को, आप जब कहते हैं ना जी हमारे जो ताल्लुकात हैं बदकिस्मती के साथ, जिन मुल्कों में मजहबी हुकूमतें हैं किसी भी तबका ख्याल की, उन मुल्कों के साथ उस मजहबी तबके की हद तक तो हमारी कार्रवाई होती है, लेकिन अवामी सतह पे वो नहीं पहुंचती। मसलन यहां मुकद्दस तरीन हमारे लिए जो हमारा काबा है, उसके इमाम काबा भी जब तशरीफ लाते हैं तो वो मखसूस हलकों के अंदर से बाहर नहीं उनको निकलने दिया जाता। ऐसे ही है। वो बहुत कम ऐसा होता है कि किसी दूसरे ख्याल के लोगों के दरमियान भी उनको जाने का मौका दीजिए। वो जाना तो चाहते होंगे, वो सबसे बात करना चाहते होंगे, लेकिन मौका नहीं। वो सबकी इमामत भी करना चाहते हो, काबे में सबकी इमामत करते हैं, यहां भी करना चाहते हो, लेकिन मौका कौन नहीं देता? हुक्मरान नहीं देते ना, फिर वो मखसूस तबके नहीं देते। अच्छा, फिर हमारे जो मजहबी लोग हैं, मौलवी हजरात हो जाए या कुछ और हजरात हो जाए, उनके ही मखसूस कि जी लीबिया है तो किसका ताल्लुक होना चाहिए, बहरीन है तो किसका होना चाहिए,
ایران ہے تو کس کا ہونا چاہیے, سعودی عرب ہے تو کس کا ہونا چاہیے, عراق ہے تو کس کا ہونا چاہیے, یہ تقسیم ہو گئی ہے. تو پاکستان جب یہاں رہنے والے, یہاں مفادات حاصل کرنے والے, یہاں تقریریں کرنے والے, یہاں چندے جمع کرنے والے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو ان کی پھر تھوڑی سی جو ویژن ہے وہ ٹنل کے اندر, ایک سوراخ کے اندر اور پائپ کے اندر گھس جاتی ہے, پاکستان اس میں سے باہر نکل جاتا ہے. جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس کا مرکز ہے پرنس محمد بن سلمان, جو سیکنڈ ان کمان ہے اس وقت, کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب میں. ان کے والد صاحب جو اس وقت ہیں برسر اقتدار, اور باقی لوگ وہ کافی ایڈوانسڈ ایج گروپ میں چلے گئے ہیں. تو یہ ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ سعودی عرب کے نئے بادشاہ ہو سکتے ہیں, اور یقیناً ایسا ہی ہوگا. مودی علاقائی طور پہ کیا بنا رہا ہے, یہ اب میں اس مرحلے پہ پہنچ گیا. مودی بنا رہا ہے ایک ریجنل سیکیورٹی نیٹ ورک. ریجنل سیکیورٹی نیٹ ورک کے لیے اس نے کہا تھا, یو اے ای کے جلسے میں یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے, اور وہ وقت گزر گیا جب لوگ اس کے ساتھ تھے, اب لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو اس سے زیادہ وہ کیا کہے آپ کو, اس سے زیادہ وہ آپ کو کتنا بڑا سیاسی تانا یا سیاسی دشنام یا سیاسی تنہائی کا آپ کو ایک الزام لگائے کہ آپ تو بالکل ہی گھر بیٹھ گئے, آپ تو بالکل کوکون میں واپس چلے گئے, آپ تو بالکل غار میں بیٹھے ہوئے. یہ اس نے سارا کہا. کہنے کے لیے لفظ جو استعمال کیے بڑے زبردست تھے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. ہم نے سبق نہیں سیکھا ہمارے حکمرانوں نے, قوم تو جانتی ہے, قوم نظر رکھتی ہے. اچھا, پھر یہ جو ہمارے لیڈر ہیں ان کا فوکس علاقائی سیکیورٹی نیٹ ورک جو وہ بنا رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلمان ملکوں کے درمیان جو جنگیں اس میں کسی فریق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, لیکن اگر حرمین شریفین کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم ان کا دفاع کریں گے. جب اس جنگ سے, یمن کی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں, ہم نے یہ موقف اختیار کیا تو پھر ساری دنیا نے بھارت کے طیارے سعودی عرب کی سرزمین پہ جنگی طیارے اترتے ہوئے دیکھے. یہ جو جا رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کا صرف 3 ان کے سامنے, ایک ہے جنگلہ, ایک ہے سریا, اور ایک ہے میگا پروجیکٹس. اس کے علاوہ ان کو دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ جو بن رہا ہے بھارت کا نیا جو سفیر گیا ہے, اس کی ذمہ داری ہی صرف یہ ہے کہ جو ریجنل مودی ایک سیکیورٹی نیٹ ورک بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور سیکیورٹی نیٹ ورک مودی کس کے خلاف بنا رہا ہے؟ مودی کی حکومت میں مودی کی فوج کا ایک کمانڈر وہ ایک پڑوسی ملک میں دہشت گردی اور وحشت گری کی وارداتیں کرتے ہوئے اور پھر ان کا اعتراف کرتے ہوئے پکڑا گیا. پکڑا کہاں گیا؟ آن کیمرہ بھی پکڑا گیا, ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اچھا, پھر جن کے, میں نہیں کہتا کہ حکمرانوں کے کوئی مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خاموش, فرض کریں کہ ان کو نیند آئی ہوئی ہے ہمارے حکمران اس وقت, یا یہ غنودگی میں یا اقتدار کے نشے میں. میں نشہ کہنے لگا تھا, پھر میں نے کہا اقتدار کا نشہ کہنا زیادہ محفوظ ہے. وہ ایک طرح سے فوجداری جرم ہو جاتا ہے کسی کو کہنا کہ تم نشے میں ہو. میں نہیں کہتا, لیکن میں یہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ خواب غفلت میں ہیں, اور ریجن کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی وہ آ رہی ہے. اس تبدیلی میں پاکستان کے مفادات کو کون دیکھے گا؟ وہ حکومت کا کام ہے نا. پاکستان کے مفادات کو کون دیکھے گا؟ وہ وزیر اعظم کا کام ہے نا. پاکستان کے مفادات کو کون دیکھے گا؟ وہ کابینہ کا کام ہے. اچھا, یہ جو پرنس محمد جن کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ آرمی چیف نے بڑے میننگ فل کیے ہیں مذاکرات, لیکن ان کی ڈیٹیل ظاہر ہے فوج نہیں بتاتی. جو بھی وہ کام میٹنگ کرتے ہیں ان کے اپنے اسٹریٹجک ہوتے ہیں معاملات, وہ نہیں بتا سکتے. اب ایک اور پہلو جس کے اوپر ہم ضرور جانا چاہیں گے, آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ وقت ختم ہو گیا, اور وقت ختم ہو بھی جاتا ہے. اس کی طرف پٹھان کوٹ 4 باتیں جی, جو پٹھان کوٹ میں آپ نے کہا جی ٹیم گئی تھی, سب کو پتا ہے 29 کو گئی تھی, کیا ہوا یہ بھی سب کو پتا ہے. پاکستان کے اندر میں نے کہا ہوا ہے آن کیمرہ, میں نے کہا ہوا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں علی الہوا, پوری دنیا کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمیں اعتراف نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے, اور وہ دیکھنا چاہیے ہماری کتنی مدد کرتے ہیں. پٹھان کوٹ جے آئی ٹی کی پہلی بات یہ قانونی حیثیت کیا ہے, میں شارٹ سے بتا دیتا ہوں. قانونی حیثیت یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس میں شامل تھے ان کا درجہ سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر سے آگے نہیں ہے, اس لیے کہ انویسٹیگیشن ڈی ایس پی بھی نہیں کرتا. وہ سارے کے سارے ایک مقدمہ جو گجرانوالہ میں ہماری یہاں پہ جو بھارتی لابی جن کو بہت زیادہ مداخلت نظر آتی ہے آئی ایس آئی کی بھارت کے اندر, یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی, اور ان کو را کی مداخلت بالکل بھی آج کل نظر نہیں آ رہی. جو پکڑا گیا ان کا کمانڈر, پھر بھی نظر نہیں آ رہی. تو جے آئی ٹی کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ وہ صرف گواہ ہو سکتے ہیں, اگر وہ گواہی دینا چاہیں
تو ان کی قانونی حیثیت اور کوئی نہیں، نہ وہ فیصلہ دے سکتے ہیں، نہ وہ مقدمہ چلا سکتے ہیں، نہ وہ پروسیکیوٹر ہو سکتے ہیں، نہ وہ جج ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جی قانونی حیثیت، پٹھان کوٹ کا ٹرائل کیا ہو سکتا ہے گجرانوالہ ایف آئی آر کے اوپر؟ جواب ہے میرا نہیں۔ اور ٹرائل کے ایک وکیل، 4 اشروں کا میرا تجربہ ہے، اس کی حیثیت سے میں ایک مکینک سمجھتا ہوں اپنے آپ کو ٹرائلز کا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اس لیے کہ ٹرائل ہوتا ہے گواہی کی بنیاد کے اوپر، گواہ سے تو آپ ملے ہی نہیں، باقی تفصیلات میڈیا بتا چکا ہے، کوئی گواہ سامنے نہیں لایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ مین گیٹ کی بجلی بند تھی، یہ بتایا گیا دیوار کے اوپر بجلی کی تار بند تھی، یہ بتایا گیا کہ بارڈر کے اوپر ہمارے بی ایس ایف والے سو رہے تھے، کوئی آیا تھا وہ مارا گیا، اس کا پوسٹ مارٹم کہاں ہے یہ بھی نہیں دیا گیا، اس لیے ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر پٹھان کوٹ کی گجرانوالہ ایف آئی آر میں کہتا ہوں ختم۔ اچھا، ہاں، سیاسی کھیل تھا، جس نے بھی کھیلا وہ ختم ہو گیا۔ اب ایک باقی رہ گیا اس کے اوپر میرا لیگل کامنٹ، لیگو کانسٹیٹیوشنل کامنٹ، وہ یہ ہے کہ اس ایف آئی آر کی اب جے آئی ٹی کی رپورٹ ملنے کے بعد اخراج رپورٹ بننی چاہیے، اس ایف آئی آر کو کینسل کیا جائے۔ کب بنے گی یہ سوال ہم دوبارہ اٹھائیں گے کہ کیوں نہیں بن رہی؟ جب ایویڈنس نہیں ہوتی، لیک آف ایویڈنس ہوتا ہے، تو ایف آئی آر کے اخراج، یہ پاکستان اپنے گلے میں جو ایف آئی آر کا توق ڈالا ہے اس حکومت نے قوم کے گلے میں، اور جو اپنے گلے کے اوپر اور سر کے اوپر تلوار لٹکا لیا کہ ایک ایف آئی آر ہم نے کیوں ہے، جب بھی آپ اس کو چلانا چاہیں گے آپ کو ایویڈنس چاہیے، یہ ساری زندگی کے لیے اس کو قائم نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے اس کی فار دی لیک آف ایویڈنس اخراج رپورٹ فوری طور پہ تیار ہونی چاہیے۔ ٹھیک، نہ بات کر لیتے ہیں نریندر مودی کے دورے سعودی عرب کے حوالے سے۔ سعودی عرب وہ پہنچے ہیں، 2 روز کا قیام ہوگا، کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ؟ جو مودی صاحب کے دورے کے اوپر تبصرہ کرنے کے سے پہلے میں 2 باتیں جو پاکستان کی قوم کو جاننے کا حق ہے وہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اشارے ہیں کہ پاکستان کے تناظر میں ایشیا تبدیل ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے اسلامی برادر ملک ہیں، ایران تو پڑوسی ملک ہے، اسے اور کئی رشتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ اور کئی رشتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں ہیں، یہ سارا کا سارا منظرنامہ بدلنا شروع ہوا ہے سن 2012 میں۔ اس کا جو پہلا اشارہ تھا وہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ذبیح الدین انصاری، اس کے پاس پاسپورٹ پاکستانی تھا، نیشنلٹی ہندوستان کی تھی، سعودی عرب کے اندر وہ گرفتار ہوا، سعودی عرب نے 2012 کی میں بات کروں، بہت کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی، یہ ذرا جان لیجئے گا، پھر ایک تناظر بنے گا جس میں ہم سمجھ سکیں گے کہ ایشیا کے اندر تبدیلی کیا آ رہی ہے اور ہو کیا رہا ہے، جس کا ہم فریق ہیں یا نہیں ہے، جو ہمارے حکمرانوں کو خبر ہے یا نہیں ہے، جو ہمارے حکمرانوں کی پرائرٹی ہے یا نہیں ہے، پھر اس کی طرف ہم چلیں گے۔ تو یہ ان کو 2012 میں سوال ہی نہیں کسی نے پوچھا کہ یہ کسی اور ملک کا ہے، جب انڈیا نے ابو جندال کو مانگا تو سعودی عرب نے انڈیا کو ابو جندال اس کے حوالے کر دیا۔ ایک دوسرا کیا جی، تازہ اشارہ یہ ہے کہ اس وقت انپریسیڈنٹڈ ہے، ہندوستان کی پوری تاریخ میں آزادی کے بعد صرف ایک آدمی ہے مومبے کا جو نان ہندو تھا، جس کو رومانیہ میں ہندوستان نے کچھ کرنی تھی وہاں سے خریداریاں، اس وقت اس کو لگایا گیا تھا، اس کے بعد کبھی اور اس سے پہلے کبھی کوئی اور آدمی نہیں لگایا گیا، لیکن 10 مہینے جو ہندوستان کا سفارت خانہ تھا سعودی عرب کے اندر وہ خالی رہا، وہاں سفیر نہیں لگایا گیا۔ آج جو سفیر گیا ہے اس کی ذمہ داری ہی صرف یہ ہے کہ جو ریجنل مودی ایک سیکیورٹی نیٹ ورک بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور سیکیورٹی نیٹ ورک مودی کس کے خلاف بنا رہا ہے؟ مودی کی حکومت میں مودی کی فوج کا ایک کمانڈر وہ ایک پڑوسی ملک میں دہشت گردی اور وحشت گری کی وارداتیں کرتے ہوئے اور پھر ان کا اعتراف کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ پکڑا کہاں گیا؟ آن کیمرہ بھی پکڑا گیا، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا، پھر جن کے، میں نہیں کہتا کہ حکمرانوں کے کوئی مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خاموش، فرض کریں کہ ان کو نیند آئی ہوئی ہے ہمارے حکمران اس وقت، یا یہ غنودگی میں یا اقتدار کے نشے میں، میں نشہ کہنے لگا تھا، پھر میں نے کہا اقتدار کا نشہ کہنا زیادہ محفوظ ہے، وہ ایک طرح سے فوجداری جرم ہو جاتا ہے کسی کو کہنا کہ تم نشے میں ہو، میں نہیں کہتا، لیکن میں یہ اتنا ضرور میں کہتا ہوں کہ یہ خواب غفلت میں ہے، اور ریجن کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی وہ آ رہی ہے۔ اس تبدیلی میں پاکستان کے مفادات کو کون دیکھے گا؟ وہ حکومت کا کام ہے نا۔ پاکستان کے مفادات کو کون دیکھے گا؟ وہ وزیر اعظم کا کام ہے نا۔ پاکستان کے مفادات کو کون دیکھے گا؟ وہ کابینہ کا کام ہے۔ اچھا، یہی جو پرنس محمد جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ آرمی چیف نے بڑے میننگ فل کیے ہیں مذاکرات، لیکن ان کی ڈیٹیل ظاہر ہے فوج نہیں بتاتی، جو بھی وہ کام میٹنگ کرتے ہیں ان کے اپنے اسٹریٹجک ہوتے ہیں معاملات، وہ نہیں بتا سکتے۔ اب ایک اور پہلو جس کے اوپر ہم ضرور جانا چاہیں گے، آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ وقت ختم ہو گیا، اور وقت ختم ہو بھی جاتا ہے، اس کی طرف انفارمیشن اتنی ہوتی ہے کہ پٹھان کوٹ 4 باتیں جی،
جو پٹھان کوٹ میں آپ نے کہا جی ٹیم گئی تھی، سب کو پتا ہے 29 کو گئی تھی، کیا ہوا یہ بھی سب کو پتا ہے. پاکستان کے اندر میں نے کہا ہوا ہے آن کیمرہ، میں نے اس وقت ہیں برسر اقتدار اور باقی لوگ وہ کافی ایڈوانسڈ ایج گروپ میں چلے گئے ہیں، تو یہ ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ سعودی عرب کے نئے بادشاہ ہو سکتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا. مودی علاقائی طور پہ کیا بنا رہا ہے، یہ اب میں اس مرحلے پہ پہنچ گیا. مودی بنا رہا ہے ایک ریجنل سیکیورٹی نیٹ ورک. ریجنل سیکیورٹی نیٹ ورک کے لیے اس نے کہا تھا یو اے ای کے جلسے میں، یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے، اور وہ وقت گزر گیا جب لوگ اس کے ساتھ تھے، اب لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو اس سے زیادہ وہ کیا کہے آپ کو، اس سے زیادہ وہ آپ کو کتنا بڑا سیاسی تانا یا سیاسی دشنام یا سیاسی تنہائی کا آپ کو ایک الزام لگائے کہ آپ تو بالکل ہی گھر بیٹھ گئے، آپ تو بالکل کوکون میں واپس چلے گئے، آپ تو بالکل غار میں بیٹھے ہوئے. یہ اس نے سارا کہا. کہنے کے لیے لفظ جو استعمال کیے بڑے زبردست تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. ہم نے سبق نہیں سیکھا ہمارے حکمرانوں نے. قوم تو جانتی ہے، قوم نظر رکھتی ہے. اچھا، پھر یہ جو ہمارے لیڈر ہیں ان کا فوکس علاقائی سیکیورٹی نیٹ ورک جو وہ بنا رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلمان ملکوں کے درمیان جو جنگیں اس میں کسی فریق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن اگر حرمین شریفین کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ان کا دفاع کریں گے. جب اس جنگ سے، یمن کی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں، ہم نے یہ موقف اختیار کیا تو پھر ساری دنیا نے بھارت کے طیارے سعودی عرب کی سرزمین پہ جنگی طیارے اترتے ہوئے دیکھے. یہ جو جا رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کا صرف 3 ان کے سامنے، ایک ہے جنگلہ، ایک ہے سریا اور ایک ہے میگا پروجیکٹس. اس کے علاوہ ان کو دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ جو بن رہا ہے بھارت کا نیا، پہلے نہرو، پھر اندرا گاندھی اور پھر منموہن سنگھ، یہ گئے سعودی عرب. وزٹ کرنے والے سارے انڈین پرائم منسٹر میں درجنوں آئے، لیکن یہ 3 ہیں. اب جو ملاقات کا مرکز ہے اور مقصد ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ صرف 3 گئے، تو یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے اس اعتبار سے. پاکستان نے کیا کیا یہ بھی قوم کو، آپ جب کہتے ہیں نا جی ہمارے جو تعلقات ہیں بدقسمتی کے ساتھ جن ملکوں میں مذہبی حکومتیں ہیں کسی بھی طبقہ خیال کی، ان ملکوں کے ساتھ اس مذہبی طبقے کی حد تک تو ہماری کارروائی ہوتی ہے، لیکن عوامی سطح پہ وہ نہیں پہنچتی. مثلا یہاں مقدس ترین ہمارے لیے جو ہمارا کعبہ ہے، اس کے امام کعبہ بھی جب تشریف لاتے ہیں تو وہ مخصوص حلقوں کے اندر سے باہر نہیں ان کو نکلنے دیا جاتا. وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے خیال کے لوگوں کے درمیان بھی ان کو جانے کا موقع دے. وہ جانا تو چاہتے ہوں گے، وہ سب سے بات کرنا چاہتے ہوں گے، وہ سب کی امامت بھی کرنا چاہتے ہوں، کعبے میں سب کی امامت کرتے ہیں، یہاں بھی کرنا چاہتے ہوں، لیکن موقع کون نہیں دیتا؟ حکمران نہیں دیتے نا، پھر وہ مخصوص طبقے نہیں دیتے. اچھا، پھر ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، مولوی حضرات ہو جائیں یا کچھ اور حضرات ہو جائیں، ان کے ہی مخصوص کہ جی لیبیا ہے تو کس کا تعلق ہونا چاہیے، بحرین ہے تو کس کا ہونا چاہیے، ایران ہے تو کس کا ہونا چاہیے، سعودی عرب ہے تو کس کا ہونا چاہیے، عراق ہے تو کس کا ہونا چاہیے، یہ تقسیم ہو گئی ہے. تو پاکستان جب یہاں سے، یہاں رہنے والے، یہاں مفادات حاصل کرنے والے، یہاں تقریریں کرنے والے، یہاں چندے جمع کرنے والے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو ان کی پھر تھوڑی سی جو ویژن ہے وہ ٹنل کے اندر، ایک سوراخ کے اندر اور پائپ کے اندر گھس جاتی ہے. پاکستان اس میں سے باہر نکل جاتا ہے. جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس کا مرکز ہے پرنس محمد بن سلمان، جو سیکنڈ ان کمان ہے اس وقت، کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب میں. ان کے والد صاحب جو 10 مہینے کی سرچ کے بعد، ہیڈ ہنٹ کے بعد اور کریڈینشلز دیکھنے کے بعد ہندوستان نے ایک احمد جاوید نامی مسلمان کو ڈھونڈا ہے جو ممبئی کا پولیس کمشنر ہے، چیف کمشنر بلکہ. اور اس چیف کمشنر کو، جس کے پاس سفارتکاری کا کوئی تجربہ نہیں ہے، پولیس سروس والوں کو اس طرح کے کاموں پہ نہیں لگایا جاتا، لیکن کام ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کو وہاں بھیجا جا رہا ہے کہ پولیس کمشنر احمد جاوید کو، اس کی زیادہ تر 90% نوکری بامبے کی ہے، اور اس کو جو پچھلی تعیناتی تھی، میں نے کہا کہ کوئی اس طرح کا پولیس والا لگا تھا 82 سے 85 وہ رومانیہ میں لگا، اب اس کو سعودی عرب بھیجا جا رہا ہے. اچھا، کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ یہ اس بڑے پلان کا جو ہندوستان نے بنایا ہے پاکستان کو اسلامی ملکوں میں غیر متعلق، تنہا، کم امپورٹنٹ، جو مرضی آپ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، یہ اس کی مہم کا حصہ ہے. اس کی مہم کا پہلا میں نے بتا دیا 2012، پچھلا پھر آ جائیے 2015 میں. پہلی دفعہ وہ ملک جہاں پہ حکمران جلسہ نہیں کرتے، پہلی دفعہ وہ ملک جہاں پہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، پہلی دفعہ وہ ملک جہاں پہ سیاست کرنے کے اوپر پابندی ہے، جہاں پہ سیاسی ٹاک شو نہیں ہو سکتا، جہاں سیاسی پارٹی نہیں بن سکتی، جہاں سیاسی الیکشن نہیں ہو سکتے.
ہمارا برادر اسلامی ملک ہے وہ بھی متحدہ عرب امارات، اس کے اندر 50,000 لوگ جمع کر کے مودی کا ایک جلسہ کرایا گیا اور پاکستان کے خلاف اس نے دھواں تقریر کی. اس طرح لگتا تھا کہ وہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے خطاب کر رہا ہے. چونکہ وہاں ایک ساورن گورنمنٹ ہے، اس نے وہ کروائی تو ٹھیک ہے جی، وہ تقریر ہو گئی. اب اس کے بعد ایک اور بیک گراؤنڈ میں سامنے رکھتا ہوں قوم کے، تاکہ بات سمجھ آ سکے، پرسپیکٹو پورا جان سکیں کہ ایشیا میں ہو کیا رہا ہے. نہرو اور منموہن اور اندرا گاندھی، اس کے بعد ترتیب اس طرح سے ہے